बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पारा नंबर 27 का खुलासा देखें। सूरह तूर मक्की है। इसमें 49 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तदा में 5 कस्में खाकर फरमाया गया, मेरे रब का अजाब वाक़ होकर रहेगा, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसके बाद ये सूरत मुत्तकीन के दायमी मस्कीन यानी जन्नत का तज़किरा करती है कि वहाँ उन्हें हुर गुलमान, लजीज़ फल और गोश्त और लबाब जाम जैसी नेमतें मुहैया होंगी। फिर वो आपस में बातचीत करते हुए कहेंगे, हम इससे पहले अपने घरों के दरमियान डरा करते थे, बस अल्लाह हम पर एहसान किया और हमें तेज़ गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वह मोहसिन और मेहरबान है। अगली आयात में ये सूरत वसल्लम की दावत के बारे में मुशरिकीन के मौक़िफ़ की वजाहत करती है कि आपके साथ इस्तिहज़ा करते थे, आपको काहिन और मजनू कहते थे। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप दावत तज़कीर का सिलसिला जारी रखें, यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सूरत के इख्तिताम पर मुशरिकीन के बातिल ख़यालात की तरदीद की गई, उलूहियत और वहदानियत पर दलाइल कायम किए हैं और इन अहमकों की मज़म्मत की गई जो मलाइका को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। सूरह नजम मक्की है। इसमें 62 आयात और 3 रुकू। इस सूरत के अहम मज़ामीन दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इस सूरत के इब्तिदा में गिरते हुए सितारे की कसम खाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का बयान किया गया है कि आपके मोजज़ा मेराज का जिक्र है, जिसमें आपने अल्लाह की कुदरत और बादशाहत के अजायब व गरायब का मुशाहिदा किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी असल सूरत में देखा। जन्नत, दोज़ख, बैत मामूर और सिदरतुल मुंतहा जैसी आयात और निशानियों की ज़ियारत की। सूरह नजम मुशरिकीन की मज़म्मत करती है जो लातो उज़्ज़ा और मुनात जैसे बुतों की इबादत करते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। ये सूरत क़यामत का तज़किरा करती है जहां नेक और बुरे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मुत्तकीन के बारे में बताती है कि वो बड़े गुनाहों से और बेहयाई कामों से बचते हैं, और कुफ़ार के बारे में बताया दिया गया वो इस्लाम से एराज़ करते हैं। और इस सूरत में ये भी बताया गया कि हर शख्स इनफरादी तौर पर अपने अपने आमाल का ज़िम्मेदार है, किसी के गुनाहों का बोझ दूसरों पर नहीं लादा जाएगा, और इंसान जो अपनी तारीफ़ खुद करता है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये सूरत करीमा कुदरत व वहदानियत के बाज़ दलाइल ज़िक्र करती है, मसलन ये कि अल्लाह ही हंसाता और वही रुलाता है, वही मारता और वही ज़िंदा करता है, उसी ने नर और उसी ने मादा को पैदा किया, उसके ज़िम्मे दोबारा पैदा करना है, वही मालदार बनाता है, सरमाया देता है, उसी ने नाफरमान कौमों को हलाक किया। सूरत के इख्तिताम पर कुरान के बारे में मुशरिकीन का जो रवैया था उसका जिक्र किया गया है। बस क्या तुम इस कलाम से ताज्जुब करते हो, हंस रहे हो, रोते नहीं, बल्कि तुम खेल रहे हो। अब अल्लाह के सामने सजदा करो और उसी की इबादत करो। सूरह कमर मक्की है। इसमें 55 आयात 3 रुकू हैं। इस सूरत में वादे भी हैं, वईदें भी हैं, मोमिनों के लिए बेशुमार बशारतें हैं, कुफ़ार के लिए डरावे भी हैं, मुआविज़ और इबरतें भी हैं, और नबूवत और रसालत, बहस व नशूर और क़ज़ा क़दर जैसे बुनियादी अकायद भी हैं। इस सूरत के अहम मज़ामीन की चंद झलकियाँ यूँ पेश की जाती हैं। इस सूरत की पहली आयत में कर्ब क़यामत और शक्क़ कमर का जिक्र है। क़यामत के करीब आ जाने का मतलब ये है कि नबूवत मुहम्मदिया के बाद का ज़माना इस ज़माने के मुकाबले में बहुत कम है जो आपसे पहले गुजार चुका है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत और दरमियान वाली उंगली उठाते हुए इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को यूँ भेजा गया है। शक्के कमर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर मोजज़ा है। जब अहले मक्का ने आपसे मोजज़ा का मुतालबा किया तो आपने चाँद की तरफ इशारा फरमाया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन जिनके मुकद्दर में हिदायत ना थी वो कहाँ मानने वाले थे। इसलिए फरमाया गया, अगर ये कोई भी मोजज़ा देख लें तो मुँह फेर लेंगे और कह देंगे ये पहले से चला आता हुआ जादू है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि आप इनसे आराज़ फरमाएं और इस दिन का इंतज़ार करें जब ये कब्रों से इस हाल में खड़े होंगे कि इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, चेहरों पर ज़िल्लत की स्याही छाई होगी, पुकारने वालों की तरफ दौड़ते हो जाएंगे और वो दिन इनके लिए इंतहाई सख्त साबित होगा। इसके बाद ये सूरत कुफ़ार मक्का को डराती है कि कहीं तुम पर भी वैसा ही अजाब ना आ जाए जैसा आज़ाद मुझसे पहले एक वहाँ पर आया, क्योंकि तुम भी इन्हीं जराइम का इर्तिकाब कर रहे हो जिन जराइम का इर्तिकाब वो करती थी। यहाँ जिन तबाहशुदा कौम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है उनकी तबाही का किस्सा बयान करने के बाद आम तौर पर यह सवाल बार बार किया है, बताओ मेरे अजाब और मेरे डराने वाले की बातें कैसी कर रहे हैं। और इस सवाल के मुतसिल बाद ये इतला दी है कि बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, और बस कोई क्या नसीहत हासिल करने वाला है। कुरान के आसान होने का मतलब ये है कि इसे पढ़ना, हिफ्ज़ करना और इसे नसीहत हासिल करना और इस पर अमल करना बहुत आसान है, और इसके आसान होने का ही नतीजा है कि ऐसे देहाती भी कुरान करीम की तिलावत बसहूलत कर लेते हैं जो अपनी मादरी ज़बान में छोटा सा किताबचा भी नहीं पढ़ सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने सीने में सारी नज़ाकतों और कवायद को मलहूज़ रखे हुए अपने सीने में महफूज कर लेते हैं।
نمبر 3، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اور آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اس بات میں استدلال کیا ہے۔ ان آیت میں یہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی ہے۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی عروس یعنی دلہن اور زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا کوئی بدل بھی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک ہر دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانوں کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے، گویا متنبہ کیا گیا ہے اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار و فیوزات میں سے ہے اور وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے شرف و عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن تخلیق انسان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت صحیفہ کائنات میں پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج، چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، اور موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلند اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھا اور آج بھی بہتر ذریعہ ہیں۔ اگر 2، 4 یا 10، 20 نعمتوں میں سے ان کو جھٹلائیں، مگر یہاں یہ حال نعمتوں حساب سے باہر ہو تو وہاں انہیں جھٹلانا ناممکن ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے ہیں۔ ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پاک پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات، اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجہ کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہے۔ ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ اس ترتیب و تقسیم سے اہل علم نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں میں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کے جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ کچھ فہموں نے اعتراض اٹھایا کہ جہنم اور جہنم کے عذاب کون کون سی نعمت ہیں؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی بار بار سوال کیا گیا ہے، بتاؤ اپنے پروردگار کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا ہے کہ ظالموں، سرکشوں، نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ دوسرا ایک کفر، شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم و رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرہ مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والوں کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہو۔ سورت کے اختتام فرما دیا گیا، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اسے سورہ غنی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقون۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ صورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور باس اور حساب ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں جانے والے
بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی ہے۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات جائبات کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یوں ہی قرآنی آیات سے جہالت و ضلالت کے ظلمات سے سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب بھی ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم آیات و سور میں پوشیدہ سارے امور معروف سے ابھی انسان آگاہ نہیں ہے۔ سورہ حدید۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین مذکور ہیں۔ پہلا، یہ کائنات جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر و حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز اس کی شان ویدہ ہے، اور باطل اور مخفی ایسا کوئی نہیں، عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کے سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمان و زمینوں کے مالک کا میراث اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندہ اجر ثابت ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان کو منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو برحق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تیسرا مضمون جو صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کے ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو، یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و اولاد اور کی اکثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیت دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس سے سبزی و تازگی دے کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔